आप सब होश में तो हैं? वो मेरी गोद में खेल कर बड़ी हुई है। रुखसती तो दूर की बात, अमेरिका वापसी से पहले मैं ये रिश्ता खत्म करके जाऊंगा। हमाद बरहमी से कहता लाउंज से निकला और हवेली की छत पर पहुंचा। 10 साल पहले यहाँ खेलने आता था, मगर आज सिगरेट पीने वहां पहुंचा तो नजर आयजा पर पड़ी, जो बारिश में नहाने के बाद धूप में अपने बाल सुखा रही थी। सफेद रंग की शॉर्ट कमीज इसकी धड़कनों को वाजे कर रही थी। हमाद इसके नजाकतों को देख ठंडी आहें भरता खुद को बामुश्किल संभाले अपने कमरे में आया। दोपहर की हल्की धूप लॉन के सब्ज घास पर बिखरी हुई थी। आयशा के बाल ढीले से बंधे थे। इसने हंसते हुए कबीर को छेड़ा, देखना इस बार गोल करके दिखाऊंगी। बहुत बोल रहे हो ना तुम। अब मैंने तुम्हें नहीं हराया तो मेरा नाम आयशा नहीं। कबीर ने मुस्कुराते हुए हाथ कमर पर रखा और इससे देखते हुए बोला, बस बस बातें करवा लो तुमसे। ना पहले कभी तुम कुछ कर पाए हो, ना अब कर पाओगी। पहले बाल ठीक से मारना सीख लो, फिर दावे करना। आयशा ने जुबान निकाली और पूरे जोर से शॉट मारा। बॉल हवा में तेजी से उड़ा। दोनों की नजरें इसके पीछे गईं, मगर अगले ही लम्हे जैसे वक्त रुक गया। गेट की तरफ से अंदर आते हुए हमाद के चेहरे के बिल्कुल करीब से वो बॉल गुजरी। वो बरवक्त एक कदम पीछे हुआ और बॉल इसके कंधे से छूती हुई जमीन पर गिरी। आयशा और कबीर दोनों के मुंह से एक साथ हल्की सी आवाज निकली। दोनों ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। लॉन की फिजा एकदम संजीदा हो गई थी। खौफ के मारे इन दोनों की जान निकल गई थी, क्योंकि अच्छे तरीके से जानते थे सीधा खड़ा शख्स इनका क्या हशर कर सकता है। चौकीदार गेट के पास सीधा होकर खड़ा हो गया था, क्योंकि इसे भी पता था कि अब लॉन में कैसी शामत आने वाली है। माली बाबा ने हाथ में पकड़ा पानी का पाइप रोक दिया था। हमाद ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में वही सख्ती थी जिससे सब वाकिफ थे। ऊंचा लंबा दराज कर चोरी जिसामत कसरती वजूद, इसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था, लेकिन इस वक्त वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। इसकी नजरें सीधा आयशा पर जाकर टिक गई थी। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। इसे यकदम एहसास हुआ कि ना इसके सर पर दुपट्टा है, ना वो अपने हुलिये का ख्याल रख रही है। वो बेइख्तियार एक कदम पीछे हुई, मगर हमाद लंबे डग भरता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। दोनों ही जल जलाला का विर्द करने लगे, लेकिन वो इनके सर पर पहुंच गया था और इस पर अंदर अपनी गहरी नजर टिकाए सख्त लहजे में बोला, एक उस हुलिये में तुम खड़ी हो। आयशा ने सर झुका लिया। हाथ बेख्तियार एक दूसरे में जकड़ गए थे। इससे अच्छे तरीके से मालूम था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो मजीद सख्त लहजे में बोला, तुम्हें किसी चीज का होश नहीं है। किस तरह तुम घूम रही हो यहाँ पर, छोटी बच्ची हो तुम। वो उसके बड़े गले को चोट करते हुए बोला। कबीर भी बुरा महसूस करने लगा था। इससे अच्छे तरीके से मालूम था कि आयशा को ये बातें कितनी बुरी लगती हैं। वो मजीद बोला, 20 साल की जवान लड़की हो और एक लड़के के साथ यूं खेल रही हो जैसे वो और तुम अभी तक बचपने में जी रहे हो। इसने गर्दन मोड़ कर गेट की तरफ इशारा किया। बाहर गार्ड खड़ा है, चौकीदार खड़ा है। माली बाबा यहाँ आए, तुम्हें कुछ होश है या नहीं? इसका बस नहीं चल रहा था आयशा के मुंह पर 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन वो खुद पर जब्त के पहरे बिठा चुका था। आयशा के गले में जैसे अल्फाज अटक गए थे। इसने आयशा से कहा, लाला सॉरी, माफ कर दे, मैं ख्याल रखूंगी, अब दोबारा नहीं होगा। इसके जुमले सुनना इसकी बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो हिम्मत करके बोली गई थी। हमाद की भवें मजीद सोकड़ गई। वो धाड़ कर बोला, दुपट्टा लो फौरन। अपना कहाँ है तुम्हारा दुपट्टा? इस बार इसके लहजे में आग जैसी तपिश थी। आयशा ने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर कुर्सी की तरफ इशारा किया जहां इसका दुपट्टा पड़ा था। हमाद ने सख्ती से कहा, पहनो इसे अभी, वरना मैं तुम्हें पहनाऊंगा अच्छे तरीके से। आयशा फौरन आगे बढ़ी, दुपट्टा उठाया और जल्दी से गले में डाल लिया। इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। हमाद ने एक लम्हा ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इसके हुले का जायजा ले रहा हो।
پھر اس کی نظریں کبیر کی طرف مڑی۔ کبیر جب تک خاموش کھڑا تھا، حماد کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ فوراً سیدھا ہو گیا تھا۔ حماد نے تیز لہجے میں کہا، اور کیا تمہارا یہی کام رہ گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کودتے پھرو؟ 20 سال کے ہو چکے ہو لیکن تمہارے اندر بالکل بھی میچوریت نہیں آ رہی۔ کوئی کام ہو، کام دھندا نہیں کرتے، تم صرف یہی سب کرتے ہو۔ کبیر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، لالا بھی پڑھ رہا ہوں، میں ایک کام کیوں کروں گا؟ حماد نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ سر ہلایا۔ تمہاری عمر میں میں نے کام دھندا بھی شروع کر دیا تھا اور ساتھ میں پڑھائی بھی جاری رکھی تھی، لیکن تمہیں لڑکیوں سے فرصت ملے تو کچھ اور سوچو۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اگلے شخص پر یہ الفاظ کتنے زیادہ اثر کرے ہیں۔ اس جملے پر کبیر کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ حماد نے دوبارہ عائزہ کی طرف دیکھا، اس کی نظر میں ناراضگی اب بھی صاف تھی۔ اندر جاؤ، وہاں کھڑی تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اندر فوراً، اب تم مجھے نظر نہ آنا۔ بنا دوپٹے کے اس کی آواز میں حکم تھا۔ عائزہ نے فوراً جی کہا اور پلٹ کر تیزی سے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز ماربل کے فرش پر گونجتی ہوئی اندر تک چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حماد نے کبیر کو گھور کر دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا، میں بھی جا رہا ہوں، امی کا فون آیا ہے، وہ بلا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی نہیں ٹھہرا تھا اور باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد حماد نے گہری سانس لی، وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لان میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ہوا جیسے چل رہی تھی مگر ماحول کا تناؤ ابھی تک قائم تھا۔ دوسری جانب کچن میں گرم مسالوں اور تلی ہوئی پیاز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چولہے پر ایک طرف دیگچی میں سالن ہلکی آنچ پر پک رہا تھا اور دوسری طرف شاہین بیگم آٹے کی لوئیاں بنا رہی تھی۔ کہنے کو گھر میں کئی ملازمین تھے لیکن کھانا وہ دونوں خواتین اپنے ہاتھ سے بناتی تھی، کسی بھی ملازم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ نصرت بیگم سبزی کاٹتے ہوئے وقفے وقفے سے چمچ ہلا کر سالن کو دیکھ لیتی تھی۔ اس دوران عائزہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر خفگی صاف نظر آ رہی تھی۔ غصے کے مارے چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس نے آتے ہی منہ بنایا اور ذرا اونچی آواز میں بولی، بڑی ماما، اب آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لیں، بس بہت ہو گیا ہے، میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، 20 سال کی جوان لڑکی ہوں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، ہر وقت آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں اور کچھ الٹا سیدھا کرتی نظر آؤں تو اتنی بری طرح ڈانٹتے ہیں کہ میں چھوٹی 5 سال کی عائزہ ہوں۔ شاہین بیگم نے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہنے سے پہلے وہ بولتی چلی گئی، ہر چھوٹی بات پر مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، جب سے امریکہ سے آئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کی عمر نکل چکی ہے تو ہم کیا کریں؟ میری اور کبیر کی عمر تو یہی ہے کھیلنے کودنے کی، وقت کو انجوائے کرنے کی، مگر نہیں، ہر بات میں ان کو مسئلہ ہے۔ نصرت بیگم نے چاقو رکھتے ہوئے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اب کیا کر دیا؟ حماد نے اسے کل ہی تو سمجھایا تھا کہ اب تمہیں دوبارہ نہ ڈانٹے، پھر ڈانٹا ہے کیا؟ عائزہ نے جھنجھلا کر دوپٹہ ٹھیک کیا جو ابھی بھی ڈھیلا سا گلے میں پڑا تھا۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ رہے ہیں، اب دوپٹہ نہیں پہنا تو اس بات پر اتنا سنایا کہ بس نہ پوچھیں۔ تمام ملازمین دیکھ رہے تھے اور منہ دبا کر ہنس رہے تھے کہ کس طرح عائزہ بی بی کی کلاس ہو رہی ہے۔ پورے گھر پر حکمرانی کرنے والی اب ان کے سامنے سر نہیں اٹھا پا رہی۔ دیکھیں لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اور کبیر کو بھی خوب سنایا، اس کو بے روزگاری کا طعنہ بھی دے دیا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پھوپھو کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوں گی۔ ان کے بیٹے کو کس طرح کی باتیں سنائی گئی ہیں، وہ یہاں پر مہمان ہے، لیکن آپ کے بیٹے کو بالکل شرم لحاظ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے۔ اس بات کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا سرونٹ سمجھ رہے ہیں۔ نصرت بیگم کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ شاہین بیگم نے آہستہ سے اس کے سر پر ہلکی چپت لگائی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو تمہیں چاہیے نا، اگر حماد منع کر رہا ہے بغیر دوپٹے کے گھومنے سے تو پہن کر رکھو،
कौन सी बड़ी बात है, दुपट्टा पहन लेने से कयामत तो नहीं आ जाएगी। और अच्छी बात है, तुम्हारी हिफाजत के लिए बोल रहा है। और तुम्हारी फूफो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी। हमाद इनके दिल में बसता है, और अगर कबीर को कुछ कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा भाई ये बोल सकता है। आयशा ने फौरन मुंह बनाया और नाराजगी से बोली, पहले तो ऐसे नहीं थे, हर वक्त छोटी छोटी बातों पर आंखें दिखाते रहते हैं। जब से आए हैं बिगड़ गए हैं। आप समझा लें अपने बेटे को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लहजे में जिद भी थी और हल्की सी बेबसी भी। नुसरत बेगम अब खुलकर मुस्कुराने लगी। इन्होंने जरा शरारत से आंखें सुकेरी और बोली, वो देखो पीछे हमाद खड़ा है। आयशा का दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए इसका पूरा वजूद कपकपा उठा था। वो एक झटके से पलटी। इसकी आंखों में एक लम्हे को खौफ और घबराहट दोनों थे, मगर पीछे कोई नहीं था। चंद सेकंड की खामोशी के बाद इसे एहसास हुआ कि इसने तेज नजरों से दोनों को देखा। शाहीन बेगम और नुसरत बेगम बेख्तियार हंस पड़ी। किचन में इनकी हंसी गूंज गई और आयशा ने खफगी से पैर पटका। बहुत मजा आ रहा है ना आप लोगों को, इसने खफगी से कहा, मगर इसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी भी आ गई। नुसरत बेगम ने हंसते हुए कहा, इतना डर क्यों लगता है तुम्हें? अगर कुछ गलत नहीं करती तो आयशा ने फौरन जवाब दिया, मैं डरती नहीं हूँ, बस फजूल की बातें सुनना नहीं चाहती। शाहीन बेगम ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बस तरीका थोड़ा सख्त है। आयशा ने फौरन बात काट दी, सख्त नहीं, बहुत ज्यादा सख्त है। हर वक्त जैसे मुझे ही ठीक करना होता है। इन्हें नुसरत बेगम ने चम्मच से सालन हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम समझा देंगे इसे, तुम इतना गुस्सा ना किया करो। आयशा ने होंठ भींचते हुए कहा, मैं बता रही हूँ, मैं बड़े बाबा से शिकायत कर दूंगी इनकी, फिर जब वो क्लास लगाएंगे ना तो मुझे कोई कुछ ना बोले। इसके अंदाज में हल्की सी धमकी भी थी और बच्चों जैसी जिद भी। शाहीन बेगम ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर कर देना शिकायत। आयशा ने एक आखिरी बार दोनों को घूरा, दुपट्टा जरा जोर से संभाला और पलट कर तेज कदमों से किचन से बाहर निकल गई थी। इसके जाते दोनों खवातीन एक दूसरे को देखकर फिर हंस पड़ी। नुसरत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बच्ची है। अभी भी शाहीन बेगम ने सर हिलाते हुए आह भरी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट कायम रही थी। चूल्हे पर सालन बदस्तूर पक रहा था और किचन की फिजा में हंसी की हल्की सी गूंज बाकी रह गई थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात की खामोशी में ड्राइंग रूम की हल्की पीली रोशनी एक संजीदा सा माहौल बना रही थी। शीशे की मेज पर चाय के कप रखे थे, जिनसे अब भाप कम हो चुकी थी। शाहीन बेगम एक तरफ संजीदगी से बैठी थी, नुसरत बेगम के चेहरे पर हल्की सी फिक्र थी। सिकंदर साहब सीधे होकर बैठे थे, जैसे किसी अहम बात के लिए तैयार हो। नईम साहब खामोशी से सबका मुशाहिदा कर रहे थे। इसी दौरान दरवाजा खुला और हमाद अंदर आया। इसने सब पर एक नजर डाली और बादब लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम। सबने जवाब दिया। वो आकर सोफे पर बैठ गया था। इसे इन चारों को देखते ही अंदाजा हो चुका था कि बात काफी पेचीदा है, लेकिन इसने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था और सीधा सिकंदर साहब की तरफ देखते हुए बोला, जी बाबा, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत है? दरअसल मुझे थोड़ा काम करना है, बेहतर होगा आप जल्द से जल्द बात को मुकम्मल कर दें। इसके अंदाज में जो वकार था वहां बैठी शाहीन बेगम को एक बार फिर मुतासर कर गया था। सिकंदर साहब ने चंद लम्हे इसे गौर से देखा, फिर सीधे अंदाज में बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? वैसे वापसी का अमेरिका दोबारा जाओगे? हमाद ने बगैर तोकफ के जवाब दिया, जाहिर सी बात है बाबा, वहां जाना तो पड़ेगा। आखिर को पूरा बिजनेस मेरा वहां पर है, सब कुछ वहीं सेट है। मैं यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए और पाकिस्तान में जो डील हो रही है इनको निपटाने के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका का लाइफस्टाइल मुझे ज्यादा पसंद है। इसके लहजे में यकीन था, मगर सिकंदर साहब के चेहरे पर संजीदगी बरकरार रही। वो बोले, तो अब शादी करके अपनी दुल्हन के साथ लेकर जाओ। इस तरह मैं तुम्हें तन्हा जाने नहीं दे रहा। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ होगी, हम मुतमईन रहेंगे कि कोई ख्याल रखने वाली तुम्हारे पास है। हर वक्त तुम्हारी माँ की जान हलक में अटकी रहती है, ना जाने मेरा बेटा वहां क्या कर रहा होगा।
اور تم بھی وہاں جا کر ہمیں بھول جاتے ہو، ہفتے بعد کال کر کے اپنی اطلاع دے رہے ہوتے ہو اور ہم ٹھیک ہو گئے۔ کم از کم تمہاری بیوی تمہارے پاس ہوگی، تم اس کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ تمہاری نظر میں یہ باتیں فضول ہوں گی، لیکن تم نہیں جانتے ماں باپ کے لیے اولاد کا ہونا کتنا اہم ہوتا ہے۔ حماد نے ہلکا سا چونک کر انہیں دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری آئی اور ہر بات کو نظر انداز کر گیا تھا اور بے اختیار بیزار لہجے میں بولا، اس میں شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا اور کون سی دلہن آپ چاہتے ہیں؟ میں نے ایک زندگی امریکہ میں گزاری ہے اور وہاں کی آزاد خیالی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی اپنی پسند سے شادی کروں گا، کیونکہ شادی دو لوگوں کی زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ اکیلا انسان اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار سکتا ہے، لیکن اگر شادی ہو گئی، اس زندگی میں ایک عورت بھی شامل ہو گئی جو میری زندگی کو کنٹرول کرے گی، اور ابھی فی الحال میرا شادی کو لے کر ایسا کوئی دماغ نہیں ہے، کیونکہ مجھے میری آزادی بہت عزیز ہے۔ اس کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ سکندر صاحب نے ذرا سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بات کی ہے تم نے؟ امریکہ بھیجنے کا مقصد یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ تم اپنی من مرضی کرو، میں نے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، کیا میں اتنا حق نہیں رکھتا کہ تمہارے لیے اپنی پسند کی لڑکی کو منتخب کر سکوں؟ حماد نے سیدھا ہو کر جواب دیا، بابا اس میں میری مرضی کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو زندگی ہے اور میری زندگی ہے تو فیصلہ بھی میں ہی لوں گا۔ اس کے لہجے میں اب ہلکی سی سختی آ چکی تھی۔ آپ نے مجھے پال کے بڑا کیا، اب میں آپ کی زندگی بھر شکر ادا کرتا رہوں گا، لیکن اس طرح میں آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ لینے نہیں دے سکتا۔ شاہین بیگم نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی تھی۔ سکندر صاحب نے گہری سانس لی اور بولے، جب تم اس دنیا میں آ رہے تھے تو کیا یہ تمہارا فیصلہ تھا؟ ہم دونوں میاں بیوی کا فیصلہ تھا نا، تو اب تمہارے لیے فیصلہ ہم لیں گے۔ ہم تمہاری شادی پہلے ہی طے کر چکے ہیں اور اب میں کچھ بھی سننے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ ہم جو فیصلہ لے چکے ہیں تمہیں اس کی پاسداری کرنی ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ 30 کے ہو چکے ہو، کب شادی کرو گے؟ تمہاری عمر میں تم ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ وہ بولا، بابا یہ عمر کریئر بنانے کی ہوتی ہے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اور کون سی لڑکی آپ نے؟ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بھاری سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ نعیم صاحب نے آہستہ سے سر جھکا لیا جبکہ سکندر صاحب بدستور سیدھے بیٹھے تھے، مگر ان کے چہرے پر سختی کے ساتھ ساتھ ایک گہری سوچ بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی نرم روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی آواز کے درمیان حماد آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ہلکی سی تھکن تھی، جیسے رات بھر کچھ سوچتا رہا ہو۔ اس نے ٹائی اٹھا کر گلے میں ڈالی اور گرہ بنانے لگا۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے بغیر مڑے کہا، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ اس کی آواز سن کر نصرت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جس میں چائے، آملیٹ اور ٹوسٹ رکھا تھا۔ انہوں نے آ کر ٹیبل پر ٹرے رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ حماد کی نظر جیسے ناشتے پر پڑی، اس نے فوراً منہ بنایا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا کہ ابھی کچھ نہیں کھانا، مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ امریکہ جانے سے پہلے پاکستان کے تمام کام نپٹانا چاہتا ہوں، اور آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ میں اتنا آئلی کھانا اب نہیں کھاتا ہوں، میری صحت پر اثر پڑتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نصرت بیگم نے اس کے قریب آ کر قدرے مضبوط لہجے میں کہا، ماں کے ہاتھ کے کھانے سے تمہارا معدہ خراب ہو رہا ہے، وہاں ان انگریزوں کے کھانے کھانے سے تم ٹھیک رہتے ہو۔ بہت خوب، بالکل تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں ہے۔ پھر کون سے 10-15 بیٹے ہیں جو تم ہمیشہ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ایک ماں کی زندگی اس کی اولاد سے ہی مکمل ہوتی ہے، لیکن جب اولاد ہی قریب نہ ہو تو سوچو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم امریکہ تب تک نہیں جاؤ گے جب تک تمہارا نکاح عائزہ کے ساتھ نہیں ہو جاتا، اور تم اسے اپنے ساتھ امریکہ نہیں لے جاتے۔
اس کے علاوہ تمہیں یہاں سے کوئی جانے نہیں دے گا۔ تمہارے بابا اس معاملے کو لے کر حد سے زیادہ سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ تم بلا وجہ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ کہ دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونا پڑے۔ حماد کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے ٹائی سیدھی کی اور پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ضرورت ہے میرا نکاح اس سے کروانے کی؟ ایک ہی بات کے پیچھے آپ پڑ گئی ہیں۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ کو اس کی عمر دیکھی ہے؟ صرف 20 سال اور میں 30 سال کا مرد ہوں۔ ہمارا جوڑ کہاں سے ہے؟ اب اس میں بچپن ہے، وہ اپنی زندگی کو جیے گی اور میں اپنی ایک زندگی گزار چکا ہوں۔ آگے زندگی کو طریقے سے اور سمجھداری سے گزاروں گا، اس لیے مجھے ایک ایسی عورت کا ساتھ چاہیے جو بچپنا چھوڑ کر میچور ہو چکی ہو، جس کے نخرے نہ اٹھانے پڑے۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے زندگی گزاریں۔ لیکن اگر میری شادی عائزہ سے ہوتی ہے تو میں صرف اس کے نخرے ہی اٹھاتا رہوں گا، اس کو سنبھالتا رہوں گا، اس کو مناتا رہوں گا، اس کی خواہشات کو پورا کرتا رہوں گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ صرف 20 کی ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اسے بھی یہاں سے لے جاؤں گا، تو پیچھے آپ سب کیسے رہیں گے؟ اور ایسے کیسے میں اسے امریکہ لے جاؤں؟ عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ صاف تھی۔ نصرت بیگم نے ایک قدم آگے بڑھایا کر نرمی مگر یقین کے ساتھ کہا، اس کا نام زندگی ہے۔ اگر تم اپنی ہم عمر اور ہم مزاج لڑکی سے شادی کرو گے تو جلد بوڑھے ہو جاؤ گے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤ گے۔ اگر اپنے سے کم عمر لڑکی سے شادی کرو گے تو اس کی کیئر میں مگن رہو گے تو کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، بلکہ اپنا آپ تمہیں ہمیشہ جوان لگے گا۔ اس کا ویزا، اس کا ٹکٹ، اس کا پاسپورٹ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تم صرف اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس میں کمی کیا ہے؟ اتنی اچھی ہے، ہم سب سے بہت پیار کرتی ہے، معصوم ہے، کوئی چالاکی نہیں ہے، اور خوبصورت کتنی ہے، کوئی بھی دیکھے نظر ہٹا نہیں پاتا۔ ہماری عائزہ ہر ایک کی پسند ہے، لیکن اگر وہ تمہارے لیے منتخب کی جا رہی ہے تو تمہیں اتنا اعتراض کیوں ہے؟ حماد نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ 20 سال کی لڑکی میں ویسے بھی کوئی چالاکی نہیں ہوتی، اور جیسی تربیت ہم لوگوں نے اس کی ہے اس میں ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ ہوگی سب کی آنکھوں کی پسند، لیکن میری آنکھوں کی پسند نہیں ہے۔ وہ میرے لیے آج بھی وہی چھوٹی سی عائزہ ہے جو میری انگلی پکڑ کر پورے گھر میں ناچتی تھی، اور اب بھی وہی چھوٹی سی عائزہ ہے جو بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کے الفاظ صاف اور دو ٹوک تھے۔ نصرت بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی اور فکر گہری ہوئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا چاہتے ہو تم؟ وہ غلطیاں ہاتھوں میں چلی جائیں، اس خاندان کی بیٹی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اچھے ہاتھوں میں چلی جائے تاکہ ساری زندگی خوش رہے، اور تم سے زیادہ اسے خوش کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ اور تم، میں یا اس میں کیا کمی ہے؟ تم دونوں ایک پرفیکٹ میچ ہو۔ اپنی ماں کے لیے مان جاؤ۔ ان کی آواز میں ماں کی درخواست بھی تھی اور ایک طرح کا دباؤ بھی۔ حماد نے گہری سانس لی، اس نے کوٹ اٹھایا اور کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ نصرت بیگم نے فوراً جواب دیا، میں مجبور نہیں کری، میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ حماد نے ایک نظر میز پر رکھے ناشتے پر ڈالی بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قدم تیز تھے، جیسے وہ مزید بات سننا ہی نہیں چاہتا ہو۔ نصرت بیگم نے اس کے پیچھے آواز دی، کچھ کھا کر تو کیا جاؤ، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں ہو۔ دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے کمرے میں ایک عجیب سی خالی پن رہ گیا تھا۔ نصرت بیگم وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان کی نظر دروازے پر ٹکی رہی چند لمحے تک، پھر انہوں نے آہستہ سے سانس لی اور میز پر رکھے ناشتے کی طرف دیکھا جو اب ویسے ہی پڑا تھا جیسے رکھا گیا تھا۔ چائے کی بھاپ بھی اب ختم ہو چکی تھی اور کمرے کی خاموشی پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہونے لگی تھی۔ شام کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ آسمان پر نارنجی اور ہلکے جامنی رنگ کھل رہے تھے۔ حماد تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی مصروفیت اور ذہنی دباؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا، مگر دل جیسے بے چین تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔
وہی سیڑھیاں جہاں سے بچپن میں وہ بھاگتے ہوئے چھت پر جایا کرتا تھا، مگر آج وہ کھیلنے نہیں بلکہ سکون ڈھونڈنے آیا تھا۔ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے وہ اوپر پہنچا، مگر جیسے اس نے چھت پر قدم رکھا اس کی نظر سامنے جا کر رک گئی۔ عائزہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، ہلکی سی ہوا میں اس کے کھلے بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے اور وہ انہیں دونوں ہاتھوں سے سکھانے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک ڈھیلی سی شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی جس کا گلا معمول سے کچھ زیادہ کھلا تھا۔ حماد کی نظر جیسے اس پر پڑی وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور سختی ایک ساتھ ابھری۔ عائزہ جو اپنے خیالوں میں تھی، جیسے اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، وہ پلٹی۔ سامنے حماد کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اسے فوراً سائڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے اوڑھ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ حماد نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم چھوٹی بچی ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، 20 سال کی جوان لڑکی ہو چکی ہو، لیکن تمہیں دوپٹے کا ادب ہی نہیں ہے، اور یہ کس طرح کے کپڑے پہنے تم نے؟ عائزہ نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف کی چمکی تھی۔ آپ میرے کپڑوں کے بارے میں اس طرح نہیں بول سکتے۔ حماد کی آنکھوں میں ایک دم سختی آ گئی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دبے مگر خطرناک لہجے میں بولا، چماٹ ماروں گا تمہارے منہ پر اگر مجھ سے زبان درازی کی۔ بڑا ہوں میں تم سے۔ اس کی آواز کی سختی نے فضا کو ایک یکدم کے لیے بوجھل کر دیا۔ عائزہ کا حوصلہ جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھ دوپٹے کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ گئے تھے۔ حماد نے گہری سانس لی مگر اس کی ناراضگی کم نہیں ہوئی۔ اور یہاں اس وقت تنہا چھت پر کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی وقت ہے چھت پر آنے کا؟ عائزہ نے آہستہ مگر صاف لہجے میں جواب دیا، کون سا بھی رات ہوئی ہے، شام ہی ہو رہی ہے اور اتنی اونچی اونچی دیواریں ہیں چھت کی، میں کسی کو نظر تھوڑی آؤں گی۔ حماد نے فوراً بات کاٹ دی، اوپری معاملات بھی ہوتے ہیں، ہال کھول کر تم چھت پر کھڑی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں کتنی جلدی نظر لگتی ہے۔ عائزہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب خفگی کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی ہوں حماد لالا، امریکہ میں رہنے کے باوجود آپ ابھی تک اسی سوچ میں ہیں جو پاکستانیوں کی ہوتی ہے، اور آپ کب سے اتنے زیادہ بند ذہن کے مالک ہونے لگے؟ امریکہ میں تو اتنا کھلا ماحول ہے۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حماد کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ اسے تیز لہجے میں کہا کہ تم نیچے جا رہی ہو یا پھر میں تمہارا دماغ اچھے طریقے سے کھولوں۔ اس کی آواز میں ایسا حکم تھا جس میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ عائزہ ایک لمحے کو ساکت کھڑی رہی، پھر فوراً پلٹی اور تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز جلدی جلدی نیچے اترتی ہوئی سنائی دی۔ چھت پر اب صرف ہوا کی سرسراہٹ رہ گئی تھی۔ حماد وہیں کھڑا چند لمحے تک خالی جگہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے سگریٹ نکالا، لائٹر جلایا اور ایک لمبا کش لیا۔ دھواں آہستہ سے فضا میں پھیل گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کے چہرے کی سختی اب بھی برقرار تھی۔ رات کی خاموشی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی روشنی میں عائزہ اپنے بیڈ کے ساتھ لگے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کبھی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی اور کبھی رک کر کچھ سوچتی۔ کمرے میں ایک سکون سا تھا کہ اچانک دروازہ ہلکے سے کھلا۔ اس نے نظر اٹھائی اور شاہین بیگم کو اندر آتے دیکھا۔ انہیں دیکھتے اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا، جیسے پہلے سے اندازہ ہو کہ اب ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر حیرت تب ہوئی جب شاہین بیگم بغیر کچھ کہے آ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ سختی، بس ایک سنجیدگی تھی۔ عائزہ نے چند لمحے نے دیکھا، پھر جلدی سے بولی، آپ میرے پاس آ کر کیوں بیٹھی ہیں؟ یقیناً آپ مجھے یہ سمجھانے کے لیے آئی ہیں کہ میں اس مہینے کی شاپنگ نہ کروں۔ تو امی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس دفعہ میں پورے 3 جوڑے لوں گی اور مجھے کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ شاہین بیگم نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ارے میری بات تو سنو، ہر وقت گھوڑے پر سوار رہتی ہو، کب تمہارا لاؤ بالی پن جائے گا؟
आयशा ने फौरन जवाब दिया, जब मैं मर जाऊंगी तब चला जाएगा। इसकी बात पर शाहीन बेगम ने भवें सुकेड़ी। हमेशा तुम्हें उल्टी सीधी बात करनी होती है। इन्होंने जरा संजीदा होकर कहा, घर में तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है और तुम बड़ी होने का नाम ही नहीं ले रही हो। आयशा का चेहरा एक लम्हे को बदला। इसने फौरन पूछा, मेरे रिश्ते की बात किसके साथ चल रही है? शाहीन बेगम चंद लम्हे खामोश रही, जैसे अल्फाज चुन रही हूं। फिर आहिस्ता से बोली, हमाद के साथ। आयशा जैसे साकित रह गई, इसकी आंखें फैल गईं। वो मजीद बोली, इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। निकाह के बाद तुम इसके साथ अमेरिका चली जाओगी, वहां तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो। वो मजीद कुछ कहने वाली थी मगर आयशा ने फौरन बात काट दी। इसकी आवाज में हैरत और गुस्सा दोनों थे। आपका दिमाग ठीक है? आप बोल क्या रही हैं? मैं और हमाद लाला, सोचा भी कैसे आपने? मेरी और इनकी एक लम्हा नहीं बनती और आप मेरी शादी करवाने के बारे में इनके साथ सोच रही हैं। ये बात आप अपने जहन से अच्छे तरीके से निकाल दें अम्मी। इसके अल्फाज तेज और वाज़ेह थे। शाहीन बेगम के चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई थी। मैं क्यों निकालूं ये बात, और कमी क्या है हमाद में? आयशा ने फौरन जवाब दिया, कमी तो कबीर में भी नहीं है। इससे क्यों नहीं देखा आपने? वो मेरी उम्र का है और अभी से पढ़ रहा है। इसके लहजे में दलील भी थी और जिद भी। शाहीन बेगम ने फौरन सख्ती से कहा, चुप हो जाओ तुम। कमरे की फिजा एकदम संजीदा हो गई थी। हमाद ही तुम्हारे लिए बेहतर है, इन्होंने दो ठोक अंदाज में कहा। आयशा ने मुंह बनाया और नजरें दूसरी तरफ कर ली। इसके चेहरे पर खफगी साफ थी। वो खामोश हो गई मगर इसके अंदर की बेचैनी इसकी उंगलियों की हरकत से जाहिर हो रही थी, जो बेदिहानी में चादर के किनारे से खेल रही थी। शाहीन बेगम ने इसे चंद लम्हे देखा, फिर आहिस्ता से सांस ली, जैसे मजीद कहना चाहती हूँ, मगर रुक गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई मगर अंदर किसी ने तवज्जो ना दी। आयशा को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि इसकी कही हुई बातें कोई बाहर खड़ा सुन चुका है और वो खामोशी से वही खड़ा सबको सुनकर पलट चुका है। कमरे के अंदर सिर्फ खामोशी रह गई थी और वो दोनों के दरमियान एक अनकही कश्मकश वाज़ेह हो चुकी थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी डाइनिंग एरिया में फैल रही थी। मेज पर नाश्ते की प्लेटें सजी थी, चाय की खुशबू फिजा में घुली हुई थी। सब अपने अपने अंदाज में बैठे थे मगर माहौल में गैर महसूस संजीदगी थी। सिकंदर साहब अखबार एक तरफ रखकर बैठे थे। शाहीन बेगम सबको सर्व कर रही थी। नुसरत बेगम खामोशी से चाय हिला रही थी। नईम साहब कुर्सी पर सीधे होकर बैठे थे। आयशा नजर झुकाए प्लेट में चम्मच घुमा रही थी और हमाद खामोशी से सबके दरमियान बैठा था। इसका चेहरा मामूल से ज्यादा संजीदा था। इसकी आंखों में जैसे रात की कोई बात अभी तक बाकी थी। चलना में खामोशी रही, सिर्फ चमचों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर हमाद ने आहिस्ता से सर उठाया और सीधा सिकंदर साहब की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपके इस प्रपोजल के बारे में बहुत सोचा है। इसकी आवाज में संजीदगी थी जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। शाहीन बेगम ने हाथ रोक लिए। नुसरत बेगम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आयशा के हाथ एक लम्हे को रुक गए। हमाद ने बात जारी रखी, अम्मी की बातें भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हैं कि आयशा हमारे घर की बेटी है, वो किसी गलत हाथ में ना जाए। ये मुझसे, ये क्या किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। बेहतर यही है कि इसे महफूज हाथों में रखा जाए और वो हम सब के दरमियान रहे। इसके अल्फाज आहिस्ता मगर वाज़ेह थे। सिकंदर साहब के चेहरे पर उम्मीद भरने लगी। हमाद ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया, फिर सीधा कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। ये सुनते शाहीन बेगम के चेहरे पर खुशी की झलक आई। नुसरत बेगम ने इत्मीनान का सांस लेकर, सिकंदर साहब फौरन खुशी से बोल उठे, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इनकी आवाज में वाज़ेह खुशी थी। हमाद ने फौरन बात काटते हुए संजीदा लहजे में कहा, बाबा लेकिन पहली शर्त सुन ले। सिकंदर साहब ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बताओ। हमाद ने सीधा होकर कहा, ये निकाह इस हफ्ते ही होगा क्योंकि शायद मैं अगले हफ्ते तक अमेरिका चला जाऊं।
تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی ایک کو بھی اعتراض ہوگا۔ اس کی بات سن کر شاہین بیگم نے فوراً ہلکی سی پریشانی کے ساتھ کہا، لیکن بیٹا شادی کی کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، آپ کیا شادی پھیکی پھیکی کریں گے؟ حماد نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا، ایسے کون سا کسی دوسرے گھر بیاہ کر جانا ہے جو مجھے جہیز چاہیے یا ہمیں اسے تحفہ تحائف دینے پڑیں گے؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائے گی، اور میرا نیک خیال کسی کو اس بات پر اعتراض ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں فیصلہ واضح تھا۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ سکندر صاحب نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر مضبوطی سے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، جیسا تم کہو گے بالکل ویسا ہوگا۔ نصرت بیگم نے بھی سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ شاہین بیگم نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس سب کے دوران عائزہ خاموش بیٹھی تھی، اس کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں نمی واضح ہو چکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسی لمحے بول دے، سب کے سامنے صاف انکار کر دے، کہہ دے کہ وہ یہ نکاح نہیں چاہتی، کہ اسے حماد سے ڈر لگتا ہے، مگر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر اطمینان تھا، جسے سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ اس کے اندر کی آواز باہر نہ آ سکی۔ اس نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئی تھیں، اور وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی، جبکہ اس کے ارد گرد اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ چند جملوں میں طے ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا لان پر پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا گھاس کو چھو کر گزر رہی تھی۔ اوپر آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ عائزہ اور کبیر لان کے کونے میں گھاس پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں کی نظریں اوپر چاند پر تھی، مگر دونوں کے ذہن کہیں اور الجھے ہوئے تھے۔ کبیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے اتنی جلد بازی میں رشتہ کیوں کر لیا؟ تمہیں امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں الجھن بھی تھی اور ہلکی سی شکایت بھی۔ عائزہ نے گہری سانس لی اور نظریں چاند سے ہٹا کر سامنے گھاس پر جما دی۔ حماد بھائی بالکل اچھے نہیں ہیں، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، میں ان کے لیے اپنے دل میں کبھی جذبات لا ہی نہیں سکتی۔ اس کے الفاظ دھیمے تھے مگر صاف تھے۔ کبیر نے فوراً سر ہلایا، ایسی باتیں نہیں کرو، وہ بہت اچھے ہیں، تم جانتی ہو وہ اتنے امیر ہیں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دیں گے۔ بے شک ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس اتنا دماغ ہے، اتنا سینس ہے کہ تمہاری نسلیں بھی سکون سے رہیں گی۔ اسے بات ختم کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ بلیو می، تم اتنا اس بات کو سر پر سوار مت کرو اور اپنی شادی کو خوشی سے سیلیبریٹ کرو۔ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی بے یقینی تھی۔ کبیر کچھ اور کہنے والا تھا کہ اچانک ان کے پیچھے سے ایک بھاری آواز گونجی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ دونوں ایک دم چونک کر مڑے۔ کبیر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حماد چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ناگواری واضح تھی۔ اس کی نظر سیدھی دونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم دونوں ایک عمر کے ہو، اس طرح نزدیک بیٹھنا درست ہے؟ اس کے لہجے میں سوال کم اور تنبیہ زیادہ تھی۔ کبیر فوراً کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ آ گئی۔ حماد بھائی سوری، میں تو بس گھر جا رہا تھا، مامی کو امی کا ایڈریس دینے کے لیے آیا تھا، تو سوچا تھوڑی دیر اس سے بھی بات کر لوں۔ اس نے ایک لمحے کو رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور آپ دونوں کا یہ رشتہ بہت مبارک ہو، میں دل سے آپ دونوں کے لیے خوش ہوں۔ اس کے الفاظ سیدھے تھے مگر ان کے اندر چھپی ہلکی سی اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ حماد نے اسے خاموشی سے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے نہیں۔ کبیر نے ماحول کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، خدا حافظ، اور پلٹ کر تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے لان میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ عائزہ وہیں بیٹھی رہی مگر اس کے چہرے پر خفگی آوازیں تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور حماد کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں ناراضگی اور احتجاج دونوں تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اسے ایک سخت نگاہ سے دیکھا، دل کی ساری بات آنکھوں میں لے آئی ہو، پھر فوراً کھڑی ہوئی اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز چند لمحوں تک سنائی دیتی رہی،
پھر خاموشی میں گم ہو گئی۔ حماد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظر اس کی جاتی ہوئی پشت پر ٹکی رہی۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ اور بھی ابھرا جسے وہ خود بھی شاید سمجھ نہ سکا۔ وہ بچپن سے عائزہ کو لے کر حساس رہا تھا، کسی کا اس کے قریب آنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ کبیر کے پیدائش پر وہ بالکل خوش نہیں ہوا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ عائزہ کے ساتھ کھیلے گا، اور اسی بات نے کئی دفعہ کبیر کو اس کا رقیب محسوس کروایا تھا۔ اور آج جب وہ اس کے ہونے لگی تھی تو اس کا قریب بیٹھنا بھی اس سے اندر ہی اندر کھل رہا تھا، اور بدستور چل رہی تھی، اور چاندنی ویسے ہی پھیلی ہوئی تھی، مگر لان کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر گھر کی رونقیں جسے عائزہ کے کمرے تک آ کر رک جاتی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی تیاریوں کی آوازیں آتی رہتی تھی، مگر وہ خود کو اس سب سے الگ کر چکی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی وہ خاموشی سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی جم سی گئی تھی، نہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، نہ کسی کام میں دل لگا رہی تھی، بس اپنے ہی خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر کچھ بولنے سے پہلے دروازہ کھلا اور حماد اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے وہ گھبرا گئی، فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے تھے، کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی۔ حماد چند قدم اندر آیا اور دروازہ بند کر کے سیدھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں گہری تھیں جسے وہ اندر تک دیکھنا چاہتا ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ سیدھا بولا، تم کبیر کو پسند کرتی ہو؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں۔ اس کا سوال اتنا اچانک تھا کہ عائزہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ کچھ کہنے لگی، مگر الفاظ نہیں ملے۔ حماد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، تمہارے دل میں کیا ہے صرف وہ بتاؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ عائزہ نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی، بس وہ مجھے اچھا لگتا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، پھر فوراً نظر اٹھا کر بولی، اور مجھے پتہ ہے یقیناً آپ نے کل رات ہم دونوں کی باتیں سنی ہیں۔ حماد نے بغیر جھجک کے جواب دیا، میں نے صرف کبیر کی باتیں سنی تھی جو وہ تم سے میری تعریف کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، اس لیے میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ اس کے لہجے میں شک واضح تھا۔ عائزہ نے فوراً سر ہلایا، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن گھر والے میری بات نہیں سن رہے، اور آپ نے بھی کسی کو انکار نہیں کیا، بلکہ سب کو ہاں کہہ دیا۔ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہے تو انکار کر دیں۔ اس کے الفاظ میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حماد نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ مگر دو ٹوک انداز میں بولا، شادی سے انکار نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ عائزہ کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ مزید بولا، اگر تم مجھ سے انکار کرو گی تو میں اسی ہفتے تمہارا نکاح کبیر سے کروا دوں گا، تو بہتر یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس سے ہونے دو۔ اسی بہانے تم امریکہ چلی جاؤ گی، اپنے اچھے فیوچر کے بارے میں سوچو، وہاں رہ کر تم اپنی ڈگری حاصل کر سکتی ہو۔ اس کے الفاظ سیدھے تھے، مگر ان میں ایک طرح کا دباؤ بھی تھا۔ عائزہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور خوف دونوں تھے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اور اگر آپ وہاں جا کر مکر گئے کہ نہیں تم نہیں پڑھ سکتی؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر سوال واضح تھا۔ حماد نے بغیر توقف کے جواب دیا، اس بات سے تم بے فکر ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ عائزہ نے نظر جھکا لی، اس کے پاس کہنے کو اب کچھ نہیں تھا۔ وہی کھڑی رہی، جبکہ حماد چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کمرے کی فضا میں انکہا فیصلہ معلق تھا جو دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر خاموش کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور آج نکاح کا دن سر پر آن پہنچا تھا۔ پورا گھر روشنیاں بکھیر رہا تھا، ہر کمرہ مہمانوں کی آمد سے گونج رہا تھا۔ مہمانوں کی ہلچل اور خوشیوں کی باتیں گھر میں بسی ہوئی تھیں۔ دلہن بنی عائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی اداسی میں غرق تھی۔ وہ شادی کے لیے دل سے تیار نہیں تھی، بس خاندان کی مرضی اور مجبوریاں اسے سر جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت بھاری تھا، وہ اپنے خیالات میں گھری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔
اس کے والد سکندر صاحب، مولوی صاحب اور گھر کے کچھ مرد اندر آئے۔ نصرت بیگم اور شاہین بیگم بھی ان کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئیں۔ فضا میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں اندھیری سوچ میں ڈوبی تھیں۔ ہلکی سی لرزش اس کے ہاتھوں میں تھی۔ مولوی صاحب نے نعیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لڑکی کے والد ہیں؟ نعیم صاحب نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، جی مولوی صاحب۔ نے پھر فرمایا کہ آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھ دوں؟ نعیم صاحب نے فوراً جواب دیا، جی مولوی صاحب اجازت ہے، آپ پڑھائیں۔ مولوی صاحب نے عائشہ کی طرف نظریں دورائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے آہستہ اور سنجیدگی سے کہا، عائشہ ولد نعیم احمد، آپ کا نکاح حماد احمد ولد سکندر احمد سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے گڑ گڑاتی ہوئی مگر ضبط سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے دوبارہ روتے ہوئے جواب دیا، قبول ہے۔ اور پھر تیسری بار بھی وہی روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ ہر بار اس کے گال پر آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سی اداسی رہ جاتی تھی۔ آخری دفعہ اس کے سر پر نصرت بیگم اور شاہین بیگم کی شفقت بھرے ہاتھ رکھے گئے تھے، جسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر سب آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ لاؤنج میں دلہا بنے حماد بیچ میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، مگر اندر اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے باہر کی رونق اور اندر کی سنجیدگی ایک ساتھ چل رہی ہو۔ اس کی ماں نے فوراً اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہر نظر میں خوشی اور فخر جھلک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سکندر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت طلب کی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھ دوں؟ سکندر صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کہا، جی اجازت ہے۔ مولوی صاحب نے حماد کی طرف نظر دوڑائی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، حماد احمد، کیا آپ اس نکاح کے لیے راضی ہیں؟ حماد نے تھوڑا سا سانس لیا اور پھر صاف اور پختہ انداز میں جواب دیا، جی میں راضی ہوں۔ مولوی صاحب نے پھر وہی سوال دہرایا اور حماد نے تیسری بار بھی سنجیدگی سے راضی ہونے کی تصدیق کی۔ پھر نکاح نامے پر دستخط کیے گئے۔ ہاتھ تھام کر دستخط ہوتے گئے۔ کمرے میں خاموشی کے ساتھ ایک عجیب سکون چھا گیا تھا۔ مہمان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور دلہن کی آنکھیں ابھی بھی نم تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لمحہ طے ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر معمول کی سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک طرح کا اطمینان ابھر آیا تھا۔ نصرت بیگم اور شاہین بیگم اس کے ارد گرد کھڑی رہیں، جیسے کوئی سنجیدہ مگر مطمئن تھا۔ اس ماحول میں خوشیوں اور ذمہ داریوں کا امتزاج صاف محسوس ہو رہا تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے دمکتا ہوا اور ہر طرف مہمانوں کی ہلکی ہلکی باتیں سنائی دے رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر ایک خاموشی اور سنجیدگی بھی چھائی ہوئی تھی جو سب کے درمیان موجود تھی، اور اسے ایک لمحے کی اہمیت کو ہر کسی نے محسوس کیا تھا۔ نکاح کے بعد عائشہ کو حماد کی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ سر جھکائے سچی ہوئی سیج پر بیٹھی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہتھیلی پسینے سے بھیگ چکی تھی اور وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن اس سے زیادہ بھاری محسوس ہوتی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر اپنے کپڑوں کے کنارے پکڑ کر جسم کو سنبھالنے لگی۔ حماد اندر داخل ہوا، قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور قریب بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں اچانک ایک دباؤ اور سنجیدگی چھا گئی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حماد نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے ہاتھ تھام کر بولا، اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہو اور اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ، پانی پیو گی؟ عائشہ نے کانپتے ہوئے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ حماد نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا۔ یہ شادی میں نے گھر والوں کی مرضی کی وجہ سے کی ہے، لیکن تم میرے دل میں بہت اونچا مقام رکھتی ہو۔ آج کی رات میں تم سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو تمہیں تکلیف دے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اب تمہارے دل میں کبیر کے لیے کوئی جذبات ہیں تو اسے نکال دو۔ مجھے وہ شخص پسند نہیں۔ عائشہ نے فوراً سر ہلا کر کہا، میرے دل میں کبیر کو لے کر کوئی جذبات نہیں ہے، وہ بس غصہ نہیں کرتا اس لیے اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ میرے شوہر ہو، آپ مجھے اچھے لگیں گے۔ حماد نے مسکرا کر کہا، مکھن لگانے کے لیے ایسی بات کہہ رہی ہو؟
عائزہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا اور بولی، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، میں سچے دل سے بول رہی ہوں۔ حماد نے سر ہلا کر آہستہ کہا، اچھا یہ بتاؤ آج کی رات مجھے میرا حق دوگی؟ عائزہ کی نظروں میں گھبراہٹ تھی، وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، پھر دھیرے سے بولی، امی کہتی ہیں اگر شوہر قریب آئے اور عورت منع کر دے تو پوری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ میں راضی ہوں، میری طرف سے انکار نہیں ہے۔ حماد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میں کون سا انکار کر رہا ہوں؟ اجازت دینے کے لیے شکریہ، ٹھیک ہے، واسطہ سے بولا اور پھر کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، صرف چھت سے آتی ہلکی روشنی کے ساتھ دونوں کے سائے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ دل کی دھڑکنیں اور خاموشی کے لمحے اس کمرے میں گہرائی سے محسوس ہو رہے تھے۔ عائزہ کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اور ہاتھوں کی ہلکی لرزش میں بھی ایک عجب سی سنجیدگی اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اس نے بے حد آرام سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور آہستہ آہستہ اپنے اور اس کے درمیان تمام پردے گرانا شروع ہو گئے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن کمرے میں حماد موجود نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دوپہر ہو گئی تھی، وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائزہ پریشان سی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ صبح سے حماد نہیں آیا تھا اور دل بے چین تھا۔ ارادہ کیا کہ کمرے سے اکیلے باہر نکل جائے، لیکن اچانک دروازہ کھلا اور حماد اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ لب کھولنے والی تھی کہ حماد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، 2 دن بعد ہم دونوں کی امریکہ کی فلائٹ ہے، تم راضی ہو میرے ساتھ جانے کے لیے؟ عائزہ نے ہلکی حیرت سے کہا، کاغذی کارروائی اتنی جلدی مکمل ہو گئی ہے؟ حماد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تمہارا ویزا، پاسپورٹ وغیرہ سب گھر والے پہلے ہی تیار کر چکے تھے۔ تم اسٹوڈنٹ ویزے پر جا رہی ہو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا دل میں اب بھی کوئی ڈر ہے؟ عائزہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا، وہاں لے جا کر مجھ پر بہت غصہ کریں گے، مجھے میری مرضی بھی نہیں کرنے دیں گے، ہے نا؟ حماد نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں تمہیں ایک سچی بات بتاؤں؟ عائزہ نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ حماد چلنا میں خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، مجھے شروع سے تم سے دلی لگاؤ رہا ہے، تم پر حق جتانا، تم سے محبت ظاہر کرنا، یہ میرے لیے بہت اول ہے۔ تمہیں معلوم ہے تم بھی کبیر کے ساتھ کھیلتی تھی، مجھے آگ لگ جاتی تھی، اس لیے میں تم پر غصہ ہوتا تھا، اور تم جب دوپٹے کا دھیان نہیں رکھتی تھی مجھے جلن ہوتی تھی، مجھے برا لگتا تھا کہ کوئی تمہارا حسن دیکھے، یہی وجہ تھی کہ میں غصے میں آ کر تمہیں ڈانٹ دیتا تھا۔ اور اب تم میری ہو تو تم پر حق جتا سکتا ہوں نا، تم کس طرح کے لباس پہنو گی میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے اب تمہیں ڈانٹنے کی ضرورت ہی نہیں، میں اب صرف تمہیں پیار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ چکا تھا۔ عائزہ نے گھبرا کر سر ہلایا اور بولی، وعدہ کریں امریکہ لے جا کر بالکل غصہ نہیں کریں گے؟ حماد نے ہنستے ہوئے کہا، وعدہ نہیں کر رہا، لیکن یقین رکھو غصہ نہیں کروں گا اگر تم کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، اگر آ گیا تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، اس لیے وعدہ نہیں، یقین رکھو میں تمہارا وہاں بہت خیال رکھوں گا اور تمہیں بہت نازوں سے رکھوں گا۔ عائزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور مجھے گھمانے کے لیے لے جایا کریں گے؟ حماد نے سر ہلا کر کہا، بالکل لے کر جاؤں گا، تمہیں پتہ ہے جب تم چھوٹی تھی نا، تمہیں گود میں اٹھا کر سب جگہ گھماتا تھا، اور اب بیوی بن گئی ہو تو اب بھی گود میں اٹھا سکتا ہوں۔ عائزہ نے بے اختیار ہنستے ہوئے اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ حماد بھی ہنس کر اسے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ کمرے میں خوشیوں اور سکون کی ایک عجیب خوشبو چھا گئی تھی۔ روشنی دھیمی تھی، باہر کی دھوپ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی، لیکن اندر کے لمحے میں حرارت، قربت اور اعتماد کی آمیزش واضح تھی۔ ہر سانس، ہر سر ہلانا، ہر ہاتھ کے لمس میں محبت اور تحفظ کی چھاپ تھی۔ عائزہ کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اب خوف کم، سکون زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ آج کی دوپہر نے ان کی زندگی کے لیے خوبصورت اختتام اور امید بھرا آغاز دیا ہو، ہر چیز محفوظ، ہر احساس حقیقی، ہر لمحہ محبت اور سکون سے بھرپور۔